बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट एक बार फिर चक्री के चौधरी और रावलपिंडी के सीनियर सियासतदान चौधरी निसार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरों का सिलसिला वायरल होने लगा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आखिरी कार्ड खेला जाने लगा है इमरान खान को मनाने के लिए, क्योंकि तमाम तर कोशिशें हो गई हैं नाकाम। और अब इत्तलात ये हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में अगला हफ्ता अहम तरीन करार दिया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के राबते हुए हैं बिल वास्ता चौधरी निसार साहब से, और ज़राए का यह दावा है कि आइंदा चंद दिनों में चक्री का चौधरी अडयाला जा सकता है, इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। और तजवीज़ क्या है, जिस पर पहले भी रोहिदाद खान के ज़रिए बिल वास्ता तौर पर बात की गई, और वो ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म की बजाय सदर बन जाएं। क्यों, कर, कैसे, कब ये ऑफ़र की गई, इसके पीछे है क्या, चौधरी निसार का क्या किरदार होगा, क्या वाकई चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर के उनके सियासी हरीफ, उनके मद्दे मुकाबिल जो हमेशा से रहे गुज़श्ता तकरीबन 30-35 बरसों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से, ग़ुलाम सरवर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी और बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन सवाल इस वक्त जो बाखबर हलकों के अंदर गर्दिश कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वो ये है कि चौधरी निसार तो हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब गर्दाने जाते हैं। 1985 से लेकर 2018 तक जो उन्होंने सियासत की, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहकर, फौजी ख़ानदान है उनका, उनके एक भाई वज़ीर दिफा भी रह चुके और नवाज शरीफ के खासे करीब चौधरी निसार ख़ुद भी रह चुके, और इनके भाई जो जनरल इफ्तिखार थे वो भी खासे करीब रह चुके। 2018 के इंतखाबात से पहले 2017 में पानामा केस के फैसले के बाद इनके मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं, उनके तो ये माजी में भी करीब रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर दोनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से माजी में कई मरतबा खुफिया मुलाकातें करते रहे। जब नवाज शरीफ बकौल मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स के हालात ख़राब करके कभी कभार एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाया करते थे, तो ऐसे माहौल में शहबाज शरीफ और चौधरी निसार उनके मामलात सीधे किया करते थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से। इसलिए अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि एक ऐसा सीनियर सियासतदान जो कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब रहा, बल्कि नवाज शरीफ को छोड़ा भी सिर्फ इसी वजह से कि जब नवाज शरीफ ने बज़ाहिर एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाइन ले ली थी अपने एक मतलब के लिए, गो के वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर था, ऐसा नवाज शरीफ करते रहते हैं, और एक मरतबा फिर आजकल वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे हैं, और उनके ज़रिए ही हमेशा की तरह, चाहे 90 हो, चाहे 97 हो, या फिर 2013, हमेशा की तरह उनके ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि चौधरी निसार बजाय ये कि उनकी पार्टी ने अब वही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया साबका उनकी पार्टी नून लीग ने, जो कि 2017 में उनका था, बल्कि कहा भी जाने लगा कि क्या खोया क्या पाया नवाज शरीफ ने, आज उनका वही मौक़िफ़ है जो 2017 में चौधरी निसार का था। तो बजाय ये कि चौधरी निसार दोबारा से नून लीग के करीब जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्यों, कर और कैसे बन सकते हैं। लेकिन मामला हल्का जाती सियासत का भी है, और हल्का जाती सियासत के अंदर इस वक्त नून लीग के चौधरी निसार के हल्के के अंदर कुछ और उम्मीदवार भी हैं। चौधरी निसार माजी में आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, और ग़ुलाम सरवर अब IPP का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है, और चौधरी निसार उसके अंदर अपना 8-10 हज़ार वोट, 15-20 हज़ार वोट शामिल कर लेने के बाद जीतने की पोजीशन में नज़र आते हैं। ये है वो माहौल और बैकग्राउंड, और ये एक किस्म की वो कहते हैं ना कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि चौधरी निसार जैसे सियासतदान परवेज़ जलाई और शाह महमूद कुरैशी की तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होंगे, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मामलात के ऊपर ना सिर्फ नज़र रखना आसान होगा, बल्कि इनके ज़रिए ब्रिज करके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर करीब लाया जा सकता है। इस किस्म का दावा ज़राए की जानिब से किया जा रहा है। किस हद तक इसमें सदाकत है, क्या इसके मुज़मरात होंगे, इस पर भी आगे चलकर रोशनी डालते हैं। ज़राए का हमारे दावा क्या है, कन्फर्मेशन किस चीज़ की हुई, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त एक हलचल है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, क्योंकि अमरीकी और बरतानवी सफारतकार एक्टिव हो गए। खबरें इस किस्म की आई कि कुछ गैर मुल्कियों ने दौरा किया था अडयाला जेल का, बाद में महकमा जेल खाना जात ने जो है वो इसकी तरदीद की कि उनकी इमरान खान से कोई
ملاقات ہوئی IMF کے یا یورپی یونین کے وفد کی، کیونکہ پرویز الہی نے عدالت پیشی کے اوپر ایک بڑا اہم ترین انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ان کے ساتھ والے سیل میں ہیں اور یورپی یونین اور IMF کے نمائندے ان سے ملاقاتیں کرنے آتے ہیں، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ کچھ امریکیوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ملاقات کے نتیجے کے حوالے سے ایک طویل خاموشی ذرائع کی جانب سے سامنے آئی، جس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ امریکی سفیر نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور وہ شرمناک ویڈیو جب سامنے آئی کہ اور ایک بیان بھی جب سامنے آیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اوپر اعتماد کریں پاکستانی عوام، بعد میں پھر وہ ٹویٹ بھی نون لیگ کی جانب سے ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ معاملات کیونکہ جو ہے وہ سفارتی آداب کے ہیں، امریکی سفارت خانہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ ماضی میں بھی اس قسم کی حرکت عمران خان کے دور حکومت میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد پھر جس قسم کے حالات رہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد، وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان اہم ترین معاملات کے اوپر ڈٹ گئے، چاہے وہ ڈرون کا معاملہ ہو، چاہے اڈے دینے کا معاملہ ہو، یا دیگر معاملات ہو۔ امریکہ اور روس کی سرد جنگ جو کہ اود کر سامنے یوکرین کے مسئلے پر آئی، اس پر عمران خان نے جو موقف اختیار کیا، اس سے یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی امریکہ کے سامنے اس وقت ہوئی تھی سبکی۔ امریکہ خود بھی عالمی دنیا کا جو بڑا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس کو بھی عمران خان کے اس موقف سے تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس ماحول کے اندر سفارتکاروں کا ایکٹیو ہونا، نواز شریف کا یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ وہ ملک کے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، سفارت خانوں کی ان کے حق کے اندر بیان بازی یا مہم چلانا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ اب سب مل کر ایک بار پھر عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ لیکن جو عوامی سرویز ہیں، جو انتخابات کے حوالے سے عوامی سرویز ہیں، ان کے نتائج بڑے دلچسپ ہیں، فیکٹ اینڈ فگرز بڑے حیران کن اور دلچسپ ہیں، اور وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہی بتا رہے ہیں ہر اگلا آنے والا سروے عمران خان کی مقبولیت میں اضافے کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور خاص طور پر 2018 سے لے کر 2022 کے درمیان پاکستان میں 3 کروڑ کے قریب نئے ووٹر رجسٹر ہوئے۔ ڈیفینیٹلی وہ نوجوان ہیں جن کی عمر 18 سال پہنچی 2018 کے اندر بھی، اور اب ان میں 18 سال سے لے کر 21 سال کے 22 سال کے لوگ ہیں جو کہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، جن کے سامنے نون لیگ کا یہ نام نہاد بیانیہ کہ ہم نے آٹمی ملک بنایا اور ہم نے موٹر وے بنائی، اس کی کوئی ان کے سامنے اہمیت نہیں۔ وہ تمام کے تمام وہ نوجوان ہیں جو 21ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، اس ملک کے اندر انہوں نے حالات دیکھے، آصف زرداری نواز شریف کے دور کے اندر، مشرف کے دور کے اندر، اور گزشتہ PDM کے اندر اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر بھی بلا شبہ وہ زیادہ بہتر انداز سے کمپیریٹیو انالیسس کر سکتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے بین الاقوامی سازش اور اندرونی سہولتکاروں کے ساتھ مل کر نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، وہ سارا ان نوجوانوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، اور کہنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو خفیہ ہاتھوں، مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، پاکستانی عوام کے ساتھ، بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا، اس نے آئندہ آنے والی 4 نسلوں کا بیانیہ ترتیب دے دیا ہے۔ اور اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ صرف آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں نہیں، بلکہ آئندہ 30 سال تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں نئی، ان کے ذہنوں کے اندر ہیں، جن کی پرورش اس وقت جو ہے وہ ان جوانوں نے، اور چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں، ان خواتین نے کرنی ہے، اور آگے چل کر یقینی طور پر وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب عمران خان کا راستہ کیسے روکا جائے۔ وقت کم ہے، الیکشن کے اندر، پولنگ ڈے کے اندر 80 دن باقی ہیں، دسمبر کے پہلے ہفتے کے اختتام پر الیکشن شیڈول بھی آ سکتا ہے 54 روزہ۔ اس سے پہلے تمام تر معاملات کو بیلنس کرنے، سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلا ہفتہ جو سوموار سے شروع ہو رہا ہے، جو 20 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، اسے پاکستان کی نہ صرف عدالتی بلکہ سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین ہفتہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی ہفتے کے اندر آ رہا ہے 20 نومبر خصوصی عدالت سائفر مقدمہ، 21 نومبر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت تک روکا ہوا ہے اس معاملے کو۔ 22 نومبر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر معاملے کے اوپر عمران خان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت 3 رکنی بینچ، جس کے اندر جناب سردار طارق، جسٹس عائشہ ملک اور یحییٰ آفریدی، اور اس بینچ کے اوپر بھی پاکستان کی پوری قوم کی نظریں کہ عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے وہ کیا کرتا ہے فیصلہ۔
اسی دوران الیکشن سے 3 ماہ قبل سیاستدانوں سے امریکی اور برطانوی سفیروں کی جو ملاقاتیں ہیں معنی خیز ہیں۔ لاہور میں نواز شریف سے امریکی سفیر ملاقات کرتے ہیں تو کراچی میں آصف زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر ملاقات کرتی ہیں۔ ملتان میں پھر امریکی سفیر یوسف زئی گیلانی کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر امریکی سفیر نواز شریف سے ملاقات کے بعد لاہور میں جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور تمام تر معاملات میں ملاقاتوں میں انتخابات پر بات ہوتی ہے، اپنی ترجیحات بتائی جاتی ہیں، سیاستدانوں کی ترجیحات سنی جاتی ہیں، یعنی ساؤتھ پنجاب کے اوپر بھی نظر، یوسف زئی گیلانی پنجاب اور کراچی سندھ کے اوپر بھی نظر۔ لیکن اگر کوئی ملاقات نہیں ہوتی تو ان کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے یہ خبر آتی ہے کہ کچھ لوگ گئے تھے پراسرار انداز میں اڈیالہ جیل کے اندر، ملاقات کی تصدیق یا تردید تو نہیں ہوئی، ہاں یہ تردید ضرور آ گئی کہ جناب وہ اگر گئے تھے تو کسی اور معاملے کے اندر گئے تھے، ان کی کوئی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بڑا ہی جناب جو ہے وہ سگنیفیکنٹ معاملہ ہے۔ اسی دوران کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی قیادت کے اوپر سے۔ شہباز شریف کے اوپر جو ایک معاملہ تھا آشیانہ اقبال ریفرنس، اس میں انہیں باعزت طور پر بری کر دیا، جھاڑ پھونچ کر انہیں ایک بار پھر پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں جناب۔ اور دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے ایک بڑا ہی عجیب و غریب، جو کہا جانا چاہیے بلکہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا رانا ثناءاللہ صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا خراب۔ موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی جو 141 پنجاب کے اندر جو نیشنل اسمبلی کی جو پنجاب کا جو شیئر ہے 141 نشستوں کا، موصوف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان میں سے 125 نشستیں وہ جیتیں گے۔ ان میں سے 25 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں بھی تحریک انصاف جس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے وہ نہیں تحریک انصاف کے مقابلے میں، جبکہ تحریک انصاف بآسانی 100 سے زائد نشستیں پنجاب کی جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جو لیٹسٹ حلقوں کے اوپر سرویز ہوئے ہیں جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جس کے اوپر دی نیوز اخبار، جنگ گروپ، انٹیلیجنس ذرائع اور چند ماہ پہلے کیے جانے والے جولائی اور ستمبر کے سروے کے فگرز بھی اگر آپ کے سامنے رکھیں تو عمران خان کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ 28% اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف 41% ان کے اپنے کرائے گئے سرووں کے مطابق۔ حالانکہ غیر جانبدار سروے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جہاں پہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہے مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں، اور رانا ثناءاللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک فضول قسم کا کہ جناب ان کی جماعت پنجاب کے اندر 125 جو نشستیں ہیں وہ جناب جیتنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ اہم ترین آبزرویشن دیتی ہے جناب کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید ہو سکتی ہے اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے مرکوب کو مرکزی جرم کرنے والے کی طرح دیکھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہیں، دباؤ بڑھانے کے حوالے سے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ بھائی معاملہ ابھی چل رہا ہے، آپ اپنی آبزرویشن آپ کو کس نے یہ کہا کہ دیں کہ جو دفعات لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر سزائے موت ہو سکتی ہے؟ ڈرانے کے لیے، پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، عمران خان دوبارہ وزیراعظم نہیں بن سکتے، کنفیوز کرنے کے لیے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پھر جو چودھری نثار کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ جناب ان چیزوں کے گرد گھوم رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک آفر پہنچائی ہے چودھری نثار تک کہ وہ عمران خان کو اگر اس حوالے سے راضی کر لیں کہ عمران خان جو ہے وہ مستقبل کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی جو کریں گے اس میں وہ وزیراعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، وہ یہ سیٹ خالی چھوڑ دیں، تو جو اگر وہ صدر کے امیدوار کے لیے راضی ہو جائیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر چودھری نثار شمولیت اختیار کریں تو چودھری نثار کو بطور وزیراعظم قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی متبادل پلان کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، دال نہیں گلی کیونکہ ووٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اور پھر پرویز الہی اور یوسف زئی گیلانی، پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی ٹوٹے بھی نہیں۔ اب یہ ایک نیا ڈول اطلاعات کے مطابق ڈالا جا رہا ہے، چودھری نثار کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ اڈیالہ کا دورہ کریں، آپ عمران خان کے ایچ ای سن کے زمانے کے دوست ہیں،
بڑے قریب ہیں آپ عمران خان کے، آپ کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت میں یہ وزیر داخلہ تھے 2014 میں، اس وقت عمران خان نے ایک مشہور دھرنا بھی کیا تھا 120-22 دنوں کا۔ اس وقت بھی چودھری نثار کے اوپر کچھ اس قسم کے الزامات لگے تھے جن میں بعد میں کوئی صداقت سامنے نہیں آئی، لیکن نون لیگ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ اپنے دوست کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پرانے دوست چودھری نثار کے اوپر جناب کام کر رہی ہے۔ ایک عمران خان اور چودھری نثار کے مشترکہ دوست جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب، وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، اپنی سیاسی جماعت انہوں نے بنائی ہے، لیکن جہانگیر ترین ہوں یا پھر پرویز خٹک صاحب، ان تلوں کے اندر کیونکہ تیل نہیں ہے۔ اب نئے سیاسی کھلاڑی چودھری نثار کے ہاتھ میں معاملات دیے جا رہے ہیں عمران خان کو منانے کے حوالے سے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ ہفتے کے اندر چودھری نثار جو ہے وہ اگر اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے جا سکتے ہیں۔ یہ تھی جناب تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔